बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं जुल्करनैन शेख और आज एक ऐसी क्रिकेट की पर्सनालिटी मेरे साथ मौजूद है जिन्हें सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा कोई पाकिस्तानी है जो ना जानता हो, बल्कि दुनिया में क्रिकेट को फॉलो करने वाला हर शख्स उन्हें ना सिर्फ जानता है बल्कि एक बड़ी तादाद उनके फैंस की है। शाहिद अफरीदी हमारे साथ हैं। आज इनसे क्रिकेट में तो बात होगी, इनकी पर्सनैलिटी और खास तौर पर इस ग्लैमर को लेकर ये कैसा महसूस करते हैं, इनकी जाती लाइफ क्या है, उसी पर ही बात करेंगे। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, आपने टाइम दिया है। क्रिकेट में अगर बात करें, हर प्लेयर को एक प्लेयर आता है, इमरान खान लें, कपिल देव लें, वो एक टाइम लेता है फिर उसका नाम। शाहिद अफरीदी को स्टार्ट में ही 37 बॉलों पे 100 और फेम मिल गया। तो ये पिछले 14, 15, 16 साल ग्लैमर के कैसा लगता है एज ए स्टार बन के? वेल अल्हम्दुलिल्लाह, नो डाउट कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में, और मैं समझता हूँ कि जिसे वो इज्जत देना चाहे तो वो किसी भी हाल में और किसी भी जैसे भी लोग हैं उसके बीच में से इज्जत देता है वो। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा लगता है, बिल्कुल अच्छा लगता है। लेकिन एक वक्त तक ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगती हैं, उसके बाद फिर आप शादी, बच्चे, तो आप एक लाइफ को जो आपने शुरू की होती है उसको आप कंटिन्यू नहीं रखते, उसको आप वक्त के साथ साथ चेंज करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी मैच्योरिटी आ जाती है, बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ जाती है, प्रेशर आ जाते हैं इतने ज़्यादा जो आपको वक्त के साथ साथ मैच्योर करते हैं। तो हर एक स्टेज का एक अपना मज़ा है, जवानी का अपना मज़ा, उसका मेरा मतलब है जब शादी नहीं होती उसका अपना एक मज़ा था, फिर ये अपना मज़ा। तो हर लाइफ इंसान एंजॉय करने वाला हो तो हर सिचुएशन को अच्छा हैंडल करता है। अच्छा, मैं अभी दिमाग में मेरे आ रहा था कि पाकिस्तान की क्रिकेट में हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी प्लेयर की कोई इनिंग्स वीसीआरओ पे लोग कैसे, क्योंकि वो मैच मेरे ख्याल में पाकिस्तान टेलीकास्ट नहीं हुआ था, और मुझे जो याद आता है वो सभी लेके वो 37 बॉल। फीलिंग्स क्या थी? सईद अनवर आपके साथ खेल रहे थे, टारगेट भी था श्रीलंका को इतने रन से हराना है। उस वक्त जब ये अचीव किया था तो महसूस होता था कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है? वेल, मेरे लिए पाकिस्तान से खेलना ही बहुत ऑनर की बात थी। वहाँ मैं एज अ बॉलर परफॉर्म किया था, और अंडर 19, अंडर 14, अंडर 16 क्रिकेट जितनी भी मैंने खेली है ज़्यादातर बॉलिंग की परफॉर्मेंसेस पे खेली है। तो वहाँ से भी जो मेरा नाम आया था एज अ बॉलर आया था। फिर मुशी भाई इंजर्ड हो गए थे, और 17 साल हो गए इस बात को, ऐसा लग रहा है कल की बात कर रहा हूँ मैं। तो खैर वेल, उसके बाद फिर जब आए तो वहाँ पे वसीम भाई वगैरह ने मुझे ट्राई किया बैटिंग में भी। तो बैटिंग ज़बरदस्त, सोचा भी नहीं था कि सईद अनवर जिसे मैं इतना पसंद करता हूँ, जिसकी बैटिंग के लिए मैं खासतौर पर बैठा करता था, तो उनके साथ आज मैं ओपन कर रहा हूँ या तीसरे नंबर पे खेल रहा हूँ। ये मेरे लिए एक बहुत ऑनर की बात थी, और बहुत एक ऐसा लग रहा था जो मैं ख्वाब देखा करता था एक कम उम्र में कि इंशाल्लाह पाकिस्तान से खेलूंगा, इन प्लेयरों के साथ खेलूंगा, तो वो ख्वाब मुझे पूरा होते हुए नजर आ रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बैट की कहानियां बड़ी थी कि फलां का था, फलां ओरिजिनल बता दें वो बैट किसका था, किसने गिफ्ट दिया था? कभी कोई कहता था तेंदुलकर ने गिफ्ट किया था? गिफ्ट मुझे तो खैर नहीं किया था, सचिन का बैट था, और सचिन ने वकार यूनुस को दिया हुआ था, विकी भाई को दिया हुआ था बनाने के लिए कि यार जब तुम जाओ तो मेरे लिए सियालकोट से इस तरह के इस वेट के बैट बना के लेके आना। तो सुबह मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो विकी भाई ने मुझे बैट दिया, उससे कहा, विकी भाई ने कहा कि इससे जरा खेल के देखो, तो मुझे पसंद आया वो बैट, तो मैंने कहा वाई नॉट। अच्छा, ये वाकई बैट तेंदुलकर। अच्छा, ग्लैमर की बात करें, 17 साल से ग्लैमर, एक प्लेयर अभी स्टार्ट होता है, अपना कैरियर बना रहा होता है, ग्लैमर प्रेशर तो नहीं बन जाता? क्योंकि हमेशा ही मेरा ख्याल है आप पे प्रेशर जरूर रहा है कि परफॉर्मेंस जरूर करनी है, तो ये ग्लैमर का प्रेशर बनता है तो वो कितना एक मुश्किल होता है? देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट इज ऑल अबाउट प्रेशर। अब प्रेशर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने स्ट्रांग हो, मेंटली फिजिकली कितने आप स्ट्रांग हो इस प्रेशर को हैंडल करने के लिए। मेरे पे कोई और प्रेशर नहीं, सिर्फ एक्सपेक्टेशन का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। जब भी मैं बैटिंग करने जाता हूँ, जो मैं सोच के जा रहा होता हूँ कि मैंने यार इतने रन करने, इसके बाद फिर मैं चांस लूंगा, लेकिन जैसे ग्राउंड में जाता हूँ जो क्राउड का शोर होता है वो बिल्कुल मेरे जहन से माशाल्लाह सब कुछ बुला देते हैं। तो फिर वहां पे जाके थोड़ा सा जो प्लान किया हुआ होता है, कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो सिंगल या डबल लेके कॉन्फिडेंस मिलता है, कुछ प्लेयर ऐसे हैं, आप बहुत सारे प्लेयरों से पूछ सकते हैं जो एग्रेसिव खेलते हैं, वो कहते हैं कि, या मैं कह रहा हूं आपसे कि अगर हम बाउंड्री मिल जाती है हमें जल्दी, तो हमें जल्दी कॉन्फिडेंस मिल जाता है। अच्छा शायद भाई, अगर आपकी कैरियर को देखें तो पहले आपकी बैटिंग जो है वो स्ट्रेंथ थी, लेकिन 2007-8 के बाद आपकी बॉलिंग में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आई। वो क्या खास वजह थी कि फिर आपकी बॉलिंग जो है वो ज्यादा डिस्कस होने लग गई? इतना कंसिस्टेंट नहीं था मैं अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस में, एक मैच में करता था, 2-3 में नहीं करता था, फिर जाके करता था, इतना कंसिस्टेंट नहीं था अपनी परफॉर्मेंस में बैटिंग में खासतौर पे। एक चीज जिसकी वजह से मैंने क्रिकेट शुरू हुई, जिसकी वजह से मेरा पाकिस्तान टीम में नाम आया, बॉलिंग, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने उसको इसलिए मेन बनाया इसलिए कि मैंने क्रिकेट शुरू एज अ बॉलर की थी। बैट्समैन मुझे बनना पड़ रहा था और बॉलर में था, तो मैं यही सोचता था कि मैं अपनी बॉलिंग पे थोड़ा ज्यादा मेहनत करूं, तो मुझे पता है कि मैं सबसे जबरदस्त बॉलिंग इस वक्त बैटिंग, इसलिए एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी बैटिंग की, तो बैट्समैन बनने की कोशिश कर रहा था, तो बॉलिंग मेरा नेचुरल था। तो उसके बाद से मैंने कहा नहीं यार बॉलिंग बेस्ट है, इसको लेके चलना। फिर बॉलिंग में बहुत ज्यादा मेहनत की, लोगों ने भी, दोस्तों यारों ने भी मशवरे दिए कि आप बॉलिंग पे ज्यादा फोकस करो,
تو بالنگ پہ فوکس بھی کیا. میچ میں 10-10 اوور بھی ملنے لگ گئے تھے پورے, پہلے 5-5, 6-6 اوور ملتے تھے, 10 اوور ملنا شروع ہو گئے. کپتان کی طرف سے کانفیڈینس آیا تو پھر دین آپ پھر جاتے آؤٹ کرنے. عمران خان کو بہت زیادہ ہمارے کرکٹ اسٹارز اپریشیٹ کرتے ہیں. عمران خان کے علاوہ آپ کو پاکستانی کرکٹ میں کون سینئر پلیئر تھا جو آپ کو لگتا تھا کہ یہ بننا ہے, کیونکہ آپ اسپن بالر تھے اور تھوڑا سا دماغ میں ایز اے اسپنر میچز میں اس دور میں اگر میں کسی کی بیٹنگ دیکھنے بیٹھا کرتا تھا شوق سے, تو وہ سعید بھائی تھے, اور سعید بھائی کے علاوہ انزی بھائی کی بیٹنگ دیکھنے میں بہت مزہ آتا تھا, وسیم بھائی کی بالنگ, وقار بھائی کی بالنگ, ان کے دیکھنے کے میں مزہ تھا. اب پلیئرز کو اگر اٹھا کے دیکھا جائے تو جاوید میاں, محسن حسن خان, ظہیر عباس, یہ سارے بہت بڑے بڑے نام ہیں, انہوں نے بڑا پرفارم کیا ہے. لیکن جو میرا دل چاہتا تھا جن کو بیٹنگ کرتے ہوئے, جن کو کھیلتے ہوئے, وہ یہ لوگ تھے. اچھا شاید بھائی, آپ جب بھی ٹیم میں ہوتے ہیں پلیئر تو نو ڈاؤٹ 11 کے 11 ہی پاکستان کے لیے کھیلتے ہیں, لیکن آپ کا لگتا ہے کہ آپ 2 اسٹیپ زیادہ ہی پاکستان کے لیے کھیلتے ہیں. پتہ چلتا ہے باڈی لینگویج سے, بھاگتے ہوئے. انڈیا کو لے کر ہر پاکستانی ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے, اور کرکٹ میں تو ایکسائٹمنٹ کا اینڈ ہوتا ہے. آپ نے انڈیا کے خلاف کئی بار کھیلا, لیکن بڑے میچز جب ہم ہارتے ہیں تو آپ کی فیلنگز کیا ہوتی ہیں؟ کیا دل کر رہا ہوتا ہے کہ یار یہ بڑے میچز ہم انڈیا سے کیوں ہار؟ دیکھیں بات اس طرح کی ہے نا کہ انڈیا اگر اس اسٹیج پہ ہے نا تو انڈیا اپنی 2 سے 3 ٹیمیں بنا سکتا ہے. جب سے انڈیا نے آئی پی ایل شروع کیا ہے, ان کی نو ڈاؤٹ ان کی ٹیم ہم سے بہتر ہے, نو ڈاؤٹ. اس لیے کہ آئی پی ایل سے انہیں وہ ٹیلنٹ سامنے آیا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ورنہ جب وسیم بھائی وغیرہ یہ آئی پی ایل سے پہلے تو ہم ان کو 1 سائیڈڈ میچز مارا کرتے تھے, بالکل 1 سائیڈڈ میچز مارا کرتے تھے. لیکن ان کو اتنا کانفیڈنس ملا ان کے لڑکوں کو آئی پی ایل کرانے سے. آپ کے جتنے بھی باہر کے پلیئرز ہیں, ایک ینگ لڑکا ان کے ساتھ ڈریسنگ روم شیئر کرتا تھا, ایک ینگ لڑکا ان کو فیس کرتا تھا, تو وہ پریشر تو سارا وہیں ختم ہو گیا. پھر وہی لڑکے جب انڈیا کی ٹیم میں نام آتے تو وہ جا کے وہاں پرفارم کرتے تھے, اس لیے کہ ان کے ساتھ ڈریسنگ روم شیئر کیا ہوا ہے. تو اس چیز سے انڈیا کو بہت زیادہ فائدہ ہوا. لیکن آج جس طرح میں نے کہا کہ آئی پی ایل سے پہلے جو دور تھا, وسیم بھائی وغیرہ تھے, ہمارے کپتان تھے, ہم نے 1 سائیڈڈ میچز ہرائے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ بڑے میچز میں نو ڈاؤٹ ہم سے اچھے ہیں, پریشر ہینڈل کرنا آتا ہے, بڑے پریشر میں کھیلنا آتا ہے, ان سے ہم سے بہتر آتے ہیں انہیں. یہ پریشر کی بات ہوئی, وسیم بھائی سے ہی بات ہو رہی تھی ابھی ریسنٹلی, تو وہ یہ کہتے تھے کہ جو ہم انڈینز پلیئرز کا نفسیاتی طور پر حال کرتے تھے 95 سے پہلے, وہ آج ہمارے پلیئرز کا ہو رہا ہے. تو یہ نفسیاتی طور پہ آئی پی ایل تو سمجھ آتا ہے کہ کانفیڈنس میں, اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہماری ٹیم کیا سوچ کے جاتی ہے کہ ہم انڈیا سے ہار جائیں گے, کیونکہ ہمیں کوارٹر فائنل سے لے کر ورلڈ کپ کے بڑے میچز ہم ہارتے ہیں, تو قوم بڑی دل برداشتہ ہوتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک اگر آپ کا لیڈر تگڑا ہو, لڑانے والا ہو, تو آپ ٹھیک ہے 1-2 میچ ہار جائیں گے, لیکن آنے والے اس وقت میں آپ پرفارم بہتر سے بہتر کرتے جائیں گے. تو لیڈر کا تگڑا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, جو کہ ہم نارملی پاکستانی ہر فیلڈ میں کمی محسوس کرتے ہیں لیڈرز کی, تو اس کا ہونا بہت ضروری ہے. مصباح نے کافی ساری چیزوں کو بہت زیادہ جلدی امپروو کیا ہے. مصباح کے اندر بہت ساری چیزیں بہت بہتر ہیں. ایک تو خاص طور پر مصباح کی اپنی پرفارمنس. مصباح ماشاءاللہ ایسے چل رہا ہے کہ اب لوگوں کے دل میں وہ گھر بنانے لگ گیا ہے ماشاءاللہ اپنی پرفارمنس سے. تو اس کے ساتھ ساتھ سینئرز کو ساتھ لے کے چلے. اب یہ 2 کپتان کی کوچ کی ٹیم نہیں ہے صرف, یہ پوری ٹیم ہے, تو آپ اپنے سینئرز کو ساتھ لے کے چلو. اچھا, سینئرز کو اپنے ساتھ لے کے چلنے کی بات کی ہے, مصباح کی بھی بات کی ہے. مصباح کے بارے میں ایک امپریشن ہے کہ وہ ڈیفینسو کیپٹن ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں کچھ خاص موقعوں پہ اپنی اس ڈیفنس کی اسٹریٹجی کو چھوڑ کے بڑے میچوں میں اٹیکنگ اگر ہونا پڑے تو کیا کپتان کی سائیکی چینج ہو سکتی ہے ایک میچ کے لیے؟ ہاں کر سکتے, کیوں نہیں کر سکتے. اگر آپ کو پتا ہے کہ جیسے ساؤتھ افریقہ بڑی ٹیم ہے, آسٹریلیا بڑی, انڈیا بڑی, انگلینڈ بڑی, یہ وہ ٹیمیں ہیں جن کے خلاف آپ ڈیفینسو اپروچ کے ساتھ کھیل ہی نہیں سکتے. یہ تگڑے ہیں, آپ کو ان سے اور زیادہ تگڑا ہونا پڑے گا. آپ کا اٹیک ہی آپ کا ڈیفینس ہے, آپ اٹیک کرو. اٹیک ہونا بہت ضروری ہے ان ٹیموں کے خلاف. اگر ان کے خلاف آپ سیریسلی ڈیفینسو اپروچ ہوگی تو آپ کو کھا جائیں گے. اچھا, کبھی پاکستان کی بیٹنگ ایسی اسٹرینتھ تھی کہ میاں داد جیسے 7ویں نمبر پہ آیا کرتے تھے, اور آج بیٹنگ کا آپ کو حال ہے کہ میں 7ویں پہ آتا ہوں, یہ حال ہے. 7ویں پہ آتا ہوں, اور ساتھ ساتھ دعائیں مانگنی پڑتی ہے کہ خدا کا واسطہ 200 تک چلے جانا, 250 تک چلے جانا پٹ میں. تو جب آپ کو جب بیٹنگ کا ہمارا حال ہوا, کیا ہمارے پاس نیا ٹیلنٹ نہیں آ رہا, ہمارے بیٹسمینوں کا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے, کوچنگ کا فالٹ ہے, ہو کیا رہا ہے ہمارے پاس, بیٹنگ کیوں کولیپس کرتی ہے؟ بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی کوشش نہیں کروں گا اس میں, صرف آپ کو ایک موٹی سی بات بتاؤں گا. مصباح ایک پلیئر ہے جس کی ایک وہ ہے کہ وہ ایسا ہے کہ 35-40 اوور آپ کو کھیل کے دے سکتا ہے. مصباح اپنا وہ کام کرے, باقی جو ٹیم ہے, باقی جو لڑکے ہیں, ان کو آپ اپنا گیم کھیلنے دیں. کھیلو جا کے, یار کیا ہوتا ہے, ہم لوگ بیسکلی اگریسو لوگ ہیں, ہم
ہماری اسٹرینتھ اگریسو کھیل کی ہے. ہم 2020 میں کیوں اچھا پرفارم کرتے ہیں؟ ہمارے بیٹسمین اپنا کھیلتے ہیں, اپنے ٹیلنٹ کو دکھاتے ہیں, پازیٹیو کھیلتے ہیں وہ لڑکے. تو ان لڑکوں کو اب اپنا گیم کھیلنے دیں آپ. اب اپنے کہا اپنا گیم کھیلنے دیں. چیمپئنز ٹرافی مجھے بھی یاد آ گئی ہے مصباح کی. ایک تو پہلے یہ بتائیں, چیمپئنز ٹرافی آپ گئے نہیں تھے, کتنا ایک مس کیا تھا ایک آخری ایڈیشن؟ جس طریقے سے نو ڈاؤٹ بہت بڑا کمپٹیشن تھا اور انگلینڈ میں ہمیشہ اچھا ڈیلیور کیا ہے, تو آئی تھنک مس بہت زیادہ کیا تھا. جس طرح کی پچز کی کنڈیشن تھی, آئیڈیل سچویشن, جس نمبر پہ بیٹنگ کرتے ہیں بالنگ, بہت اچھی سچویشن تھی. لیکن خیر وہ نہیں تھا کوئی, اس میں ایسی بڑی بات نہیں. اس کے بعد پھر ویسٹ انڈیز ٹور تھا, اس میں گیا تھا. لیکن چیمپئنز ٹرافی میں تو محسوس ایسے ہوتا تھا کہ پاکستانی بیٹسمین, مجھے میڈیا باکس سے ایسے لگتا تھا کہ ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. ایسے محسوس ہوتا کہ ان کو کوئی زبردستی بیٹنگ کے لیے لایا اور بیٹنگ کرنے کی بات یہ ہے نا کہ اگر آپ بیٹسمین, میں آپ کو بال کر رہا ہوں, میں نے آپ کو 2-3 اوور آرام سے گزار دی, آپ نے کوئی زیادہ مجھے سنگل اسٹرائک روٹیٹ نہیں کیا, زیادہ مجھے تنگ نہیں کیا, تو میرا دل چاہے گا یار یہ تو مجھے کچھ کر ہی نہیں رہا, اور اس کو ذرا آؤٹ کرنے چلتے ہیں آپ. تو اب آپ کو اسکور بورڈ کو چلانا پڑے گا. یہ اس دور کی کرکٹ نہیں ہے کہ آپ بعد کے آخری 5-6 اوور میں آپ رن کور کر لیں گے. نہیں, آپ کو رن کو لے کے چلنا پڑے گا. 4-4 5-5 رن جس طرح کی پچز ہیں آپ کو کرنا پڑے گا. آپ کو اگر بالر کو آپ نے اپنے اوپر حاوی کر لیے, پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے. رن کرنا پڑے گا, اور بالر کو حاوی کیا تو کچھ نہیں کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, اس کے بعد شاید بھائی سے کرکٹ کے حوالے سے ہی اور باتیں کریں گے. بریک کے بعد پھر ملتے ہیں. ویلکم بیک. شاہد افریدی ہمارے ساتھ ہیں, انہیں سے ہی بات کر رہے ہیں کرکٹ کی. آپ نے کہا کہ ہمیں 50 اوور کی گیم کو ہر ایک اوور کے ساتھ سکور کے ساتھ چلنا ہے, وہ پرانی کرکٹ رہ نہیں گئی. انڈیا کی بھی بات کر رہے تھے, دھونی کتنے کانفیڈنٹ کیپٹن ہے آپ کے کھاتے میں؟ میرا خیال ہے جتنی دھونی کو کامیابی ملی ہے دنیا کرکٹ میں کبھی کسی کپتان کو نہیں. ان میں سب سے اچھی بات آپ کو کیا لگتی ہے اور سب سے بری بات کیا لگتی ہے؟ اچھی بات دیکھیں, ایک تو دھونی بڑا لکی ہے, وہ لکی بہت زیادہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ گیملر ہے, اس سینس میں کہ وہ جو بھی ڈیسیجن لیتا ہے اس پہ وہ لے لیتا ہے, چانس لے لیتا ہے. اور یہ بہادر لوگوں کی نشانی ہے چانس لینا. تگڑا ہے, اور میرے خیال میں انڈیا کی جتنی بھی کرکٹ میں آگے دیکھوں گا, میرا ایسا کپتان مجھے نظر نہیں آئے گا. دلیر ہے, ان میں دلیر بڑے کم ہوتے ہیں, دھونی دلیر ہے. دلیر بہت کم. اچھا, آئی پی ایل پاکستانی پلیئرز نہیں کھیلتے, کتنا ایک مس کرتے ہیں, یا ہمیں بجائے وہاں پہ بھیک مانگنے کے اپنی ہی کوئی اچھی لیگ شروع کرا لینی چاہیے, اس پہ زیادہ آپ کا فوکس ہے, موقف یہ ہے؟ یہ تو میں شروع سے اسی بات پہ رہا کہ اپنی کرکٹ پہ زیادہ ہمیں ڈومیسٹک کرکٹ پہ توجہ دینی چاہیے. ٹھیک ہے, اگر پاکستان میں نہیں آپ دبئی میں کراؤ, اور مے بی ان کا پلان ہے انشاءاللہ, مے بی ان فیوچر ڈیفینیٹلی, لیکن جلدی جلدی ہو. اور نو ڈاؤٹ ہاں بالکل آئی پی ایل بھی کرکٹ ہے, آپ مس کرتے ہو, پیسے مس کرتے ہو, پیسے بھی ہے وہاں پہ, لوگ جاتے ہیں پیسے کے لیے جاتے ہیں, بہت سارے پیسے کے لیے جاتے ہیں, اور پیسہ ملنا بھی چاہیے. اگر پیسے بنا رہے ہیں تو پلیئروں کو بھی پیسہ ملنا چاہیے, پلیئروں کی وجہ سے پیسے آ رہے ہیں ان کے پاس. تو بات اس طرح کی ہے کہ کرکٹ جو ہے وہ کسی بھی فارم میں ہو, چاہے وہ بنگلہ دیش کا ٹورنامنٹ کیوں نہ ہو, ہمارے پلیئرز کو نہیں روکنا چاہیے. جہاں اپرچونٹی ملتی ہے ہمارے پلیئرز کو, ان کو اجازت ملنی چاہیے, ان کو جانا چاہیے, ان کو کھیلنا چاہیے. بینگ کرکٹر, جب یہ پاکستان اور انڈیا کا کرکٹ میچ وہ ہوتا ہے کہ دنیا میں اس سے زیادہ ویورشپ کسی میچ کسی کھیل میں نہیں ہے. تو بینگ کرکٹر, جب پاکستان انڈیا کرکٹ رکتی ہے, اس میں گیپ آتے ہیں, سیاسی وجوہات سے رکتی ہے, اب کتنے ایک ڈسہارٹ ہوتے ہیں کہ یار پاکستان انڈیا کی کرکٹ ہو تو اس پورے ریجن کی کرکٹ امپروو ہوتی ہے, کتنا ایک دل ٹوٹتا ہے کہ یار یہ میچز. دیکھیں کرکٹ ہونی چاہیے, اسپورٹس بڑی دوستی کا ایک پیغام ہے, بڑا پازیٹیو میسج ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کرکٹ بورڈ ہمیشہ اپنا بڑا پن دکھایا ہے, چاہے جو بھی چیئرمین ہو ہمیشہ انہوں نے بڑا پن دکھایا ہے, لیکن ان کو بھی تھوڑا سا دل بڑا کرنا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا کی جو سیریز ہے وہ ایشز سے بڑی سیریز ہے. جو لوگ کرکٹ نہیں جانتے یا نہیں دیکھتے وہ بھی وہ سیریز دیکھتے ہیں, پاکستان انڈیا کے میچز دیکھتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپس میں کرکٹ ہونی چاہیے, تھوڑا ان کو دل بڑا دکھانا چاہیے. ہم نے بھی بڑے مشکل وقتوں میں انڈیا کے ٹور کیے, ہمیں دھمکیاں ملتی تھی لیکن پاکستان بورڈ ہمیں جانے دیتا تھا. تو میرے خیال میں اس طرح ان کو بھی تھوڑا بڑا پن دکھانا چاہیے. بڑا پن دکھانا چاہیے. آپ نے بات کی دھونی اچھا گیملر ہے, اور دوسری بات کی کہ کرکٹرز کو پیسے ملنے چاہیے, یہ تو دونوں اچھی چیزیں. کرکٹ میں جو اسپاٹ فکسنگ, جب یہ 2010 سے ہمارا یہ کام چلا, 3 پلیئر بھی چلے گئے, بدنامی بھی, اسپاٹ فکسنگ کتنا ایک بڑا ناسور ہے, اور آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے نئے پلیئرز کو کس طرح ہم گروم کریں کہ وہ اس طرف اٹریکٹ نہ ہو اور وہ پراپر کرکٹ کھیل کر پیسہ بنائیں؟ دیکھیں وہ جو بھی ہوا ہے اس کی زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ہمیں ضرورت بالکل نہیں ہے, سب کو پتہ ہے کیا ہوا کیا نہیں ہوا. ایک چیز ایک بیماری ہے, اس کا حل نکالیں نا, اس کی دوائی بنائیں. اس کی دوائی یہی ہے نا کہ آپ ڈومیسٹک کرکٹ کراؤ,
تگڑی کرکٹ کراؤ, اس میں پیسہ لے کے آؤ, لڑکوں کو پیسہ دو آپ, ٹھیک ہے نا. وہاں پہ ایجوکیشن کا بھی مسئلہ نہیں تھا کہ ہوتا نا پڑھا لکھا تھا اس سے یہ حرکت کر دی. تو آپ دبئی میں کراؤ, دبئی میں جو آپ ٹورنامنٹ کرائیں گے تو لڑکوں کو, ہمارے پلیئروں کو پیسہ ملے گا. جب پیسہ ملے گا ان کی لائف سیکیور ہوگی, انہیں یہ نہیں ہوگا کہ 1-2 میچ کھیل کے باہر ہو جائیں گے, یا اگر ہم پاکستان سے نہیں کھیل رہے ہم کہاں سے کھیلیں گے. تو آپ جتنا اپنے پلیئروں کو پیسہ دے سکتے ہیں دیں, آپ 2,500-3 ہزار روپے پر میچ تو نہیں دے سکتے یار, کم آن. اب میرا مطلب ہے کہ آپ کو لڑکوں کو پیسہ دینا پڑے گا. فرسٹ کلاس کرکٹر 2.5-3 لاکھ کمائے اور ادھر 2.5-3 ہزار. وہی میرا مطلب ہے کہ اب آئی تھنک کرکٹرز کی وجہ سے ہی ہے نا یار, آج اگر بورڈ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو کرکٹرز کی وجہ سے ہے. اور بورڈ نے میرے خیال میں جو مجھے باتیں سننے میں آئی کہ انہوں نے پلانز بنائے ہیں, جو کہ بہت اچھی بات ہے. لاسٹ ٹائم بھی پلان بنائے, کس کی وجہ سے نہیں ہو پایا, آئی ڈونٹ نو کہ کس کی وجہ سے نہیں ہو پایا, لیکن یہ دبئی کا جو پلان ان کا لگ رہا ہے, انشاءاللہ میری دعائیں اللہ کرے کہ اسپاٹ فکسنگ روکنی ہے. تو پلیئرز کو پہلے ہی گھر سے اتنا ایک پیسے دے دو کہ سوچے ہی نہ. آپ کے کیریئر میں بہت سی چیزیں آئیں, یہ پلیئر ہے کیونکہ آپ تھوڑے سے نیچر وائز پرجوش ہیں کچھ, لیکن ایک چیز کبھی نہیں آئی, نہ آپ کا فکسنگ کے حوالے سے کبھی نام آیا, نہ اسپاٹ فکس. کبھی کوئی آفر نہیں ہوئی آپ کو ان 17 سالوں میں؟ کوئی بندہ نہیں ملا کہ کسی نے کوشش کی ہو کہ شاید افریدی کے ایمان کو بھی تھوڑا سا ہلا لوں؟ کم دے رہے تھے اس لیے نہیں کیا. نہیں, وہ لاسٹ ٹائم بھی جب یہ ایشو ہوا تھا اسپاٹ فکسنگ والا, تو مظہر نے کوشش کی تھی مجھ سے, اس لیے کہ جب مجھے پتہ چل رہا تھا ان کے بارے میں کہ اس طرح کے حالات ہیں ان کے انگلینڈ میں, تو میں بھی سائڈ پہ ہونا شروع ہو گیا تھا. پھر وہ کافی انہوں نے 1-2-3 دفعہ کوشش کی قریب آنے کی, لیکن جب ایک بندے کا پتہ چل جائے تو عزت اسی میں کہ بندہ سائڈ پہ. نظر کے علاوہ کبھی کسی نے ٹچ نہیں کیا؟ کیونکہ ہینسی کرونیا کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ کرکٹ میں اگر فکسنگ کی بات ہو تو شاید دنیا کا آخری بندہ ہو, لیکن اس تک بھی وہ پہنچ گئے تھے. تو میں کہ شاید بھائی تک تو ضرور ٹچ کیا. اللہ حلال طریقے سے ہی بہت دے رہا ہے. یہ شاید ڈرتے ہوں گے کہ بھائی آفر کی تو اس کے بعد ان کا کیا حال ہوگا. اچھا, اسپاٹ فکسنگ بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں, پاکستان کرکٹ پیسہ بھی ہو. جو سب سے اہم چیز اس وقت پاکستان کرکٹ کو ضرورت ہے وہ انٹرنیشنل کرکٹ ہے. 5 سال ہو گئے ہم اپنے ہوم گراؤنڈ میں نہیں کھیلے. کتنا کرکٹ کا نقصان ہو رہا ہے آپ کو؟ کتنا ایک بور فیل کرتے ہیں کہ میں پشاور میں کھیل رہا ہوتا, کراچی میں کھیل رہا ہوتا, لاہور میں کھیل رہا ہوتا. کتنا ایک پاکستانی پلیئرز اس سے ان کی کرکٹ متاثر ہوئی ہے؟ دیکھیں, فائنینشلی بہت نقصان ہوا ہے. آپ کو انٹرٹینمنٹ جو لوگوں کے لیے وہ بھی نہیں ہے یہاں پہ. تو اور ایک میرے خیال میں ہماری ملک میں کرکٹ ہی ایک ایسی ایک گیم ہے, ایک ایونٹ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو بڑی خوشی ملتی ہے کہ ایسے کچھ نئی چیز تو ہو نہیں رہی انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے. تو میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ ہر جگہ کرکٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اب وہ باہر کی انٹرنیشنل کرکٹ نہیں ہو رہی, وہ لوگ نہیں آ رہے, لیکن ہم اپنی ڈومیسٹک کرکٹ کو اس لیول پہ پہنچائیں. ساؤتھ افریقہ کی مثال آپ کے سامنے, 92 ورلڈ کپ, اس سے پہلے ٹھیک ہے نا, ان کی انٹرنیشنل کرکٹ بند کر دی تھی, انہوں نے اپنی ڈومیسٹک کرکٹ کو اتنا اسٹرانگ کر دیا تھا کہ آگے سیمی فائنل میں پہنچ گئے تھے ورلڈ کپ کے. ہمیں حیران کر دیا, ہم ان کے فین ہو گئے تھے. اتنا انہوں نے فوکس کیا ساؤتھ افریقہ کے ڈومیسٹک کرکٹ میں. آپ ڈومیسٹک کرکٹ تگڑی کرو, آپ لڑکوں کو پیسہ دو, چھوٹے چھوٹے شہروں میں, کراچی لاہور میں نہیں, چھوٹے چھوٹے شہر میں آپ لوگ میچز کروائیں. وہاں پہ اتنا کراؤڈ آئے گا, اتنا پازیٹیو میسج جائے گا باہر دنیا میں کہ یار یہ تو یار گراؤنڈ ان کے فل ہیں, یہ تو حالات ٹھیک ہیں, سب کچھ ٹھیک ہے. آپ لڑکوں کو پیسہ دو, جب نظر آئے گا کہ باہر لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یار یہ اپنے پلیئروں کو اتنا پیسہ دے رہے ہیں, تو آہستہ آہستہ ایک ایک ہر ملک سے کھینچنا شروع ہو جائے گا. اچھا, آپ نے کہا کہ پلیئرز کو پیسہ دو, لیکن آپ پچھلے 3-4 سال سے تو کرکٹ بورڈ میں جو بھی چیئرمین شپ آ رہی ہے اس کے بعد یہی پتہ چلتا ہے کہ بورڈ تو بس پیسے ہی ختم ہو گئے اور پیسہ ہی نہیں رہا. اور اگر بورڈ کے پاس پیسے نہیں ہوگے تو ہم پیسہ دے کر کرکٹ کیسے شروع کریں گے؟ یا تو میرا تو ارادہ ہے کرکٹ کے بعد بورڈ میں نوکری مل جائے. اچھا, آپ بھی امیدوار ہیں اس بورڈ کے. اچھا, شاید بھی بورڈ کی نوکری کے بعد پیسہ بھی ہو گیا, انٹرنیشنل کرکٹ بھی ہوگی. اگر پاکستان ٹیم کی اب ریسنٹ پرفارمنسز دیکھیں, زمبابوے تو چلو جو ہوا افریقہ کے خلاف پہلا ٹیسٹ جیت گیا, لیکن دوسرے ٹیسٹ میں ہم اسی طرح کولیپس کر گئے. کیا پاکستان کی پرفارمنس ایک تسلسل کے ساتھ بنائی جا سکتی ہے؟ اس کے لیے مینٹلی بہت اسٹرانگ ہونا پڑے گا. فزیکلی اگر آپ تگڑے ہو گئے نا تو آپ مینٹلی آٹومیٹکلی اسٹرانگ ہو جائیں گے. ہمارے لڑکے جب تگڑے ہو جائیں گے نا, ہمارے لڑکوں کا کیا ہے, وہ زیادہ شوق سے ون ڈے اور 2020 پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں, اس لیے کہ ٹیسٹ کرکٹ ہوتی ہی نہیں ہے, کم ملتی ہے ہمیں, اور ملتی بھی تو یہاں مل جاتی ہے. تو آئی تھنک کہ ہمیں ٹیسٹ کرکٹ زیادہ ملنی چاہیے, ٹیسٹ کرکٹ زیادہ کھیلنی چاہیے ہمارے لڑکوں کو, اور ٹیسٹ کرکٹ کی فیس ون ڈے سے زیادہ ہونی چاہیے, اچھی خاصی زیادہ ہونی چاہیے, تاکہ اٹریکشن ہو کہ ہم نے تاکہ لوگ اس کو بس فارمیلٹی کے طور پہ نہ لیں. تو اس سے لڑکوں پلیئروں کو بھی فائدہ ہوگا اور ہماری کرکٹ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. آپ نے ٹیسٹ کرکٹ سے 3 سال پہلے 4 سال پہلے ریٹائرمنٹ لے لی, مس کرتے ہیں ٹیسٹ کرکٹ کو یا آپ کو اپنا؟ نہیں, الحمدللہ, آئی ایم ویری ہیپی. مجھے تھوڑا سا افسوس اس چیز کا ہوا کہ مجھے دوسرے میچ کے بعد ریٹائرمنٹ دینی چاہیے تھی, پہلے میچ کے بعد فوراً نہیں دینی چاہیے تھی. تو یہ میں نے غلط ڈیسیجن لیا تھا, لیکن
چھوڑنے کے حوالے سے، اس لیے کہ میں اپنے آپ کو قابل ہی نہیں سمجھ رہا تھا. میں چاہ رہا تھا کہ میرے سے بہتر کوئی اچھا بیٹسمین یا بالر آ جائے جو اس کو فیچر اچھا ہو. تو میں سمجھتا تھا کہ انجوائے نہیں کر رہا تھا. دیٹس اٹ. نیشنل ٹیم لیول پہ کوچنگ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے آپ کے خیال میں؟ کوچنگ سے تبدیل ہوتی ہے کہ پلیئرس کی ہیبٹس یا پلیئرس کچھ امپروو کرتے ہیں اپنی ٹیکنیکس کو؟ ہاں بالکل کرتے ہیں, کیوں نہیں کرتے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کرکٹ اکیڈمی جہاں ہم بیٹھ کے یہ انٹرویو باتیں کر رہے ہیں, تو یہی میں آیا ہوں, یہی اپنا کیمپ کر رہا ہوں. اور یہاں اگر آپ دیکھا جائے, بلکہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے, کافی ساری ہر چیز کی فیسلٹیز ہیں یہاں پہ. اور اس طرح کی اکیڈمی صرف میں نہیں سمجھتا کہ لاہور میں بننی چاہیے. آپ کے جتنے بھی بڑے شہر ہیں ان شہروں میں چھوٹی چھوٹی, اتنی بڑی اکیڈمی نہیں, چھوٹی چھوٹی اکیڈمی جہاں لڑکا آرام سے جا کے اس کو ہر فیسلٹیز ملے. تو میں بھی کراچی سے یہیں آ کے اسٹے کرتا ہوں. یہاں پہ کوچز بھی ہیں, ڈاکٹرز بھی ہیں, ہر ایک پینل یہاں موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی مین ہے, یہ آپ کا پیسہ ہے. اصل پیسہ آپ کا یہ اکیڈمیز ہیں, اس کو آپ لگائیں, لڑکے آئیں, فیسلٹیز کو یوز کریں. پاکستان کا فیوچر انشاءاللہ ٹیلنٹ سامنے نہ آئے گا نظر. تو پھر ہم جب نیشنل کوچنگ پہ جاتے ہیں اور ہر دفعہ ہم فورن کوچ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اتنا زیادہ, تو اگر ہم اوپر فورن کوچ رکھتے ہیں تو نیچے ہمارے پاس جو لوکل کوچز ہیں ان کی جگہ بھی ریپلیس ہو. آپ کو لگتا ہے کہ ہم جو نیشنل ٹیم کا کوچ ہے وہ فورن ہو سکتا ہے یا پاکستان میں بھی پلیئرز ہیں؟ آپ میرے خیال میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ سعید اجمل کو نوٹس ملا تھا. نوٹس تو ملا, تو چلے وہ اس کو چھوڑ دیں. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے سینئر پلیئرز ایسے ہیں جن کو کوچنگ, کیونکہ یہ بڑی ڈیبیٹ چلتی ہے کہ یہ پلیئر تو بڑا ہے لیکن کوچ اچھا نہیں ہوگا, کیونکہ کوچنگ کے لیے لیول 1, لیول 2, لیول 3, لیول 4. ایسا کوچ ہونا چاہیے جس کی رسپیکٹ ہو ڈریسنگ روم میں, جو پاکستانیوں کو جانتا ہو کہ کون پیار کی زبان سے سمجھتا ہے اور کون ڈنڈے کی زبان سے. ایسا کوچ ہونا چاہیے. ایسا کوچ ہونا چاہیے, پاکستانیوں کو جانتا ہوں ایسا کوچ ہونا چاہیے. شاہد افریدی سے بھی باتیں باقی ہیں, چھوٹا سا بریک لیں گے اور اس کے بعد پھر ویلکم بیک. شاہد افریدی سے ہی باتیں کریں. شاہد بھائی, اب ایک چھوٹا سا, آپ اس کو کانٹروورشل نہ سمجھیے گا, ایک میں ویورز کیونکہ پسند لوگ آپ کو بہت کرتے ہیں, یہ تو کپتان شاہد افریدی رہے, موہالی کا ایک میچ تھا وہ بھی بڑا ایک لیول پہ گیا, وہ قسمت کے ہم ہار بھی گئے سیمی فائنل, کپتانی چھوڑ دی. آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک اگریسو کپتان ہو سکتے ہیں اور خاص طور پر T20 فارمیٹ میں آپ کو کپتانی کریں تو زیادہ ہمیں مزہ آئے گا؟ کپتانی تو خیر آپ نے جس طرح کا کپتانی میں نے چھوڑی نہیں تھی, ہٹایا گیا تھا مجھے. تو اس کے بعد پھر یار بات یہ ہے کہ ایک اپرچونٹی ملی تھی, اللہ نے ایک کرسی دی تھی, اس کا نیک نیتی ایمانداری سے استعمال کیا میں نے. الحمدللہ رزلٹ بھی جو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے لوگ, اس کے باوجود اچھے رزلٹ آئے. میرے دور میں جب میں کپتان تھا تو وہی اسپاٹ فکسنگ وغیرہ کا بھی چل رہا تھا کافی عرصے سے, یہ ساری چیزیں بھی تھی. تو ان سارے لڑکوں کو, اس ساری ٹیم کو, ینگسٹرز کو اپنے ساتھ لے کے چل کے بہت مزہ آیا, بہت انجوائے کیا. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ان ساروں نے میرے ساتھ انجوائے کیا. تو جتنا بھی میں نے ٹائم ایز اے کیپٹن گزارا الحمدللہ, پرفارمنس وائز بھی, اور ٹیم کو جس طرح ڈریسنگ روم کا ہمارا ماحول بہت زیادہ خراب تھا, الحمدللہ وہ سارا کچھ آپ کو پرفارمنس سے پتہ چل گیا ہوگا. اچھا, آپ نے کیا کپتان پاکستان کی کرکٹ میں عمران خان کے بعد کہتے ہیں جی اسٹرانگ کپتان ہی نہیں ہے, اس جیسا ایک کپتان اور آ جاتا تو کیا پاکستان کی کرکٹ میں کپتان کو سلیکشن میں, جنرلی پوچھ رہا ہوں, انڈیویجولی اس لیے نہیں پوچھ رہا کہ وہ پھر اسٹرانگ کپتان کو چلنے نہیں دیا جا سکتا. یہاں سلیکشن میں پرابلم آتے ہیں, دوسری مینجمنٹ سے پرابلم آتے ہیں, اسٹرانگ کپتان سے دیکھیں اسٹرانگ کپتان بنتا ہے پرفارمنس سے. اسٹرانگ کپتان اس وقت بنتا ہے جب ٹیم کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہاں یہ لے کے چل رہا ہے ٹیم کو, تو اسٹرانگ وہاں سے بنتا ہے کپتان. کیونکہ کپتانی کی بات کریں تو کھیلوں میں, کرکٹ میں کپتان سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی گیم میں لے لیں. بالکل لیڈر. تو اگر وہ کرکٹ میں کپتان اسٹرانگ نہیں ہوگا تو پھر ٹیم کیسے اسٹرانگ ہوگی؟ دیکھیں آپ اسٹرانگ پرفارمنس, جس طرح میں نے کہا کہ آپ پرفارمنس دکھاتے ہو نا, سلیکشن کمیٹی کو دکھاتے ہو, آپ چیئرمین کو دکھاتے ہو کہ یہ میں کر رہا ہوں, ٹیم اس طرح کر رہی ہے, مینجمنٹ کی رپورٹس آتی ہیں بورڈ میں, وہ بتاتے ہیں کہ کپتان کس طرح چل رہا ہے, تو یہ پرفارمنس ہے نا, آپ کی بہتری کی طرف جا رہے ہوتے ہیں آپ. یار سلیکشن کمیٹی کا اپنا کام ہونا چاہیے, کپتان کا اپنا کام ہونا چاہیے. کپتان کا کام اس کے رستے کے اندر ہے, گراؤنڈ کے اندر کپتان کا کام ہے. سلیکشن کمیٹی کا کپتان کے ساتھ بیٹھ کے اتنی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ آنکھوں کے اشارے سے سمجھ جائے یا بتا دے کہ کس پلیئر میں کتنی جان ہے. تو یہ ہماری جو وقت کی سلیکشن کمیٹیاں رہی ہیں وہ اشارے نہیں سمجھتی تھی یا کپتان بیچارے اشارہ صحیح نہیں کرتے تھے؟
اب میرے خیال میں ایسے کچھ بہت زیادہ سلیکشن کمیٹی کو آپ وہ نہیں کر سکتے. بڑے اچھے اچھے ڈیسیجن بڑے اچھے اچھے لڑکوں کو نکالا. یہ نہیں کہ میں ان کی بیٹھ کے یہاں پہ تعریفیں کر رہا ہوں, مجھے کوئی ایسا وہ نہیں ہے, لیکن انہوں نے اچھے اچھے ٹیلنٹ کو سامنے لے کے آئے, چاہے وہ عرفان کی شکل میں ہو, ذوالقرنین کی شکل میں ہو, عمر امین کی شکل میں ہو. اس طرح کے جو ینگسٹرز آ رہے ہیں تو یہ سلیکشن کمیٹی کی نظروں سے ہی ہوتے ہوئے آ رہے ہیں, تو یہ کریڈٹ جاتا ہے سلیکشن کمیٹی کو. آپ کو چیمپئنز ٹرافی سے ڈراپ ہوئے, ویسٹ انڈیز میں آپ نے پرفارم کیا اور دوبارہ آئے. آپ کو لگتا ہے کہ جو ایک بڑا پلیئر ہو اور اگر وہ تھوڑا سا پرفارمنس نہ دے تو اس کو یہ بریک جو ہے اچھا رہتا ہے اس کے لیے, اور وہ دوبارہ پرفارم کرتا ہے اچھا, اس کو سپورٹ ملتی ہے؟ دیکھیں, سپورٹ اس طرح ملتی ہے کہ ایک پلیئر آپ کا میچ ونر ہے, آپ کو اتنے عرصے سے میچز کھیل رہے ہیں, ساتھ کمبینیشن بنا ہوا ہے. اب کرس گیل تھا, کرس گیل سے اوپن میں رن نہیں ہو رہے تھے تو اس کو نمبر چینج کرا دیا, لیکن اس کو ٹیم سے نکالا نہیں, اس نے اس کو ڈریسنگ روم سے نکالا نہیں, اس کو ٹیم کے ساتھ ہی رکھا ہے تاکہ اس ماحول میں رہے. ٹھیک ہے آپ ریسٹ کرو, 2-3 میچ نہیں کھلا رہے, ہاں ٹھیک ہے آپ اپنے آپ سے خود فائٹ کرتے ہو. اب جس اسٹیج پہ میں ہوں میرا ٹیم کے اندر سروائیو کرنے کا ٹائم نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں ٹیم کو جاتے جاتے کچھ دوں, 2 سال کھیلوں, 3 سال کھیلوں. میں اس اسٹیج پہ پرفارم کرنا چاہتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ یار میں اس ٹور پہ چلا جاؤں, یار اس ٹور پہ چلا جاؤں خاموشی سے. میرا یہ اسٹیج نہیں ہے. میں نے الحمدللہ 17 سال کرکٹ کھیلی ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ میں جب بھی ٹیم میں کھیلوں تو میری ایک اسپیشل پرفارمنس ہو ٹیم کے لیے, چاہے وہ 30 رن موقع پہ ہو, چاہے موقع پہ میری 1-2 وکٹ ہو, وہاں کپتان کو ضرورت ہو, اس کی ڈیمانڈ پہ پورا اتروں. سعید اجمل کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک بہت سیکوینس کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور اب وہ ان کو پڑھ لیے سب بیٹسمینوں نے اور ان کی سمجھ آ گئی, اس لیے ان کو ایک بریک ڈراپ اس کو ورنہ کریں, بریک دینی چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ سعید اجمل کو کسی بریک کی ضرورت ہے تاکہ وہ دوبارہ آئیں؟ آپ سعید اجمل کے پیچھے آپ نے بٹھایا کس کو جو سعید اجمل کو آپ بریک دیں گے؟ وہ آپ ہی ہیں, اس کے علاوہ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. سعید اجمل نو ڈاؤٹ بڑی خدمات ہیں اس لڑکے کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی یہ صرف اس کے ساتھ پرابلم نہیں ہو رہی, میرے ساتھ بھی ہو رہی ہے, بلکہ دنیا کے جتنے بھی اسپنرز ہیں ان کے ساتھ یہ پرابلم شروع ہوئی ہے جب سے آئی سی سی نے 5 فیلڈرز کو اندر کرنا شروع کر دیا. اور میں تو بلکہ آپ کے پروگرام توسط سے کہوں گا کہ پلیز چینج کریں اس کو. بڑا مشکل ہو گیا اتنے بیٹنگ ٹریکس پہ اسپنرز 5 فیلڈر اندر, بڑا مشکل ہو گیا. ٹھیک ہے آپ نے 2 باؤنسرز الاؤ کر دیے تھے فاسٹ بالر کے, ہاں ٹھیک ہے فیئر ہے, اچھا ڈیسیجن تھا, لیکن یہ تھوڑا مشکل ہو گیا. اب ایزلی آپ سعید اجمل کا جو پہلے فوکس تھا یا میرا پہلے تھا کہ ہم نے آؤٹ کرنے آ کے, لیکن اب ایسا نہیں. اب آپ کوشش کرتے یار برا بال نہ گر جائے, وہ فیلڈر پیچھے, یہاں سے بھی پیچھے, یہاں سے بھی آگے, یہاں سے چوکا نہ نکل جائے. آپ کا ذہن وہاں پہ زیادہ تر گھومنا شروع ہو گیا. ہاں آؤٹ کرنے کا اپنا ایک ٹائم ہوتا ہے, لیکن شروع میں اگر ایک آدھا باؤنڈری آپ پہ لگ گئی نا تو پریشر ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا, ابھی آپ نے بات کی کہ اسپنرز کے لیے مشکل ہو گیا. آئی سی سی میں جتنے رولز چینج ہوئے ہیں پچھلے 5-6 سالوں میں, بیٹنگ اورینٹڈ گیم ہوتی چلی جا رہی ہے بالرز کو, کیونکہ گلیمر بیٹنگ میں چھکے چوکے ہوں گے تو گراؤنڈ ہوگا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بیلنس اس کو کس طرح کیا جا سکتا ہے کہ بالرز کا بھی اتنا ہی حصہ ہو جتنا بیٹسمین کا ہے, کیونکہ بیٹنگ کو تو 2 بالیں بھی لگا دی آپ نے ڈفرنٹ اینڈ سے, جتنے بھی رولز آ رہے ہیں وہ بیٹنگ اورینٹڈ آ رہے ہیں. آپ کیا ریکمینڈ کریں گے بالرز کس طرح بچ سکتے ہیں بالنگ کو؟ دیکھیں انہوں نے, میں جس طرح کہہ رہا ہوں نا کہ انہوں نے 2 نئی بالیں شروع کر دی ہیں, ٹھیک ہے یہ بالر کی فیور میں جاتا ہے. 2 باؤنسر شروع کر دی, یہ بھی بالرز کے فیور میں جاتے ہیں. اب بیٹسمین کا جو 5 کا سرکل جو میں کہہ رہا تھا نا, اس کو نہیں ہونا چاہیے, اس کو چلنے دو تاکہ تھوڑا سا بیٹسمین اور بالروں کا مقابلہ, اس لیے کہ آج کل کی جتنی بھی پچز سے زیادہ بیٹنگ وکٹ ہوتی ہے تو بیٹسمین کے لیے ہیون ہوتی ہے وہ تو. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کو برابر بیلنس کر کے چلے تاکہ بالروں کے اوپر بھی زیادہ پریشر نہ ہو اور بیٹسمین کو بھی ذرا ٹف ٹائم ملے, وہ بھی انجوائے کرے اس چیز کو. آپ پختون ہیں اور پاکستانی پختون, اور پختون آپ کو پسند بہت کرتے ہیں. پچھلے دنوں میں نے ایک خبر پڑھی انڈر-19 گرلز کے ٹرائلز ہوئے پشاور میں, اور میں تو بہت خوش ہوا. شاہد افریدی کتنا حق میں ہے کہ پشاور میں گرلز کی کرکٹ ہونی چاہیے, ان کی ٹیمیں ہونی چاہیے؟ دل کرتا ہے کہ ہماری خواتین کو بھی اسپورٹس میں آگے آنا چاہیے. یار ہماری خواتین کے نا, ہمارے خواتین کے ہاتھ میں مزہ بہت زیادہ ہے, تو کھانے بہت اچھے بناتی ہیں. نہیں میں تو اس لیے کوشچن کہ ایک جنرل بس یہ جواب مل گیا نا. اچھا, کھانے کے لیے زیادہ کھانا زیادہ اچھا بناتی ہے. شاید بھی ابھی سیریز پہ آتے ہیں, سری لنکا افریقہ کے خلاف کھیلنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے بتائیں آپ کو لگتا ہے پاکستان ٹیم میں پوٹینشیل ہے کہ ان کو ہر فارمیٹس میں شکست دے, دونوں ٹیموں کو, سری لنکا کو اور ساؤتھ افریقہ؟ نو ڈاؤٹ الحمدللہ ایسے ماشاءاللہ میچ ونرز ہماری ٹیم میں ہیں. صرف 1-2 لڑکے نہیں, جس طرح بیچ میں آخر میں 1-2 لڑکی چل رہے تھے آپ کے میچ ونر, اب ماشاءاللہ ایسے کہ 3-4 میچ ونر ہیں آپ کے پاس ٹیم میں. تو آپ اگر 4-5 میچ ونر ہیں تو پھر آپ کو کیا چاہیے, ان میں سے ایک بھی پرفارم کرتے تو آپ میچ جیت جاتے ہیں. فل آف ٹیلنٹ, گراؤنڈ کے اندر صرف ایگریشن اور پازیٹیو کرکٹ
اگر ہم کھیلیں گے تو ہم آرام سے ان دو ٹیموں کو مزے سے ہرا سکتے ہیں. اچھا، آپ نے کہا اگریشن، لیکن یہاں پہ ایک اور پریکٹس ہو رہی ہے کہ ایک ٹیسٹ کی ٹیم اناؤنس، دوسرے کی. آپ کو نہیں تھا کہ ان دونوں ٹورز کے لیے ایک ہی دفعہ اناؤنس کر دیتے تھے تاکہ لڑکے کانفیڈنٹ ہوتے کہ ہم یہ پورا ٹور کھیل رہے ہیں یا ون ڈے کھیل رہے ہیں یا T20s کھیل رہے ہیں. یہ جو آرام سے ٹیم اناؤنس کی جاتی ہے پھر دیکھیں گے، یہ تلوار نہیں لٹکتی پلیئرز کے ساتھ؟ یار میرے خیال میں اگر آپ نے کسی ینگسٹر کو کھلا رہے ہو نا، اگر آپ لے کے آؤ اتنا کانفیڈنٹ، تو اس کو پھر پورا چانس دو. اس کو صرف 4 اننگیں نہیں دو، اس کو پھر 2, 10, 12 اننگیں دو تاکہ پتہ چل جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ سلیکشن کمیٹی خیر بہتر اپنا فیصلہ جانتی ہے، لیکن میں ایز اے پلیئر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پورا پراپر چانس دینا چاہیے. دونوں سیریز کے لیے اناؤنس کر دیتے، ڈزنٹ میٹر. جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں یہ باب وولمر کے نام سے ہے، وہ بڑا ایک پاکستانی کرکٹ میں یاد ہے. آپ کی کیا یادیں تھی اس سے اور آپ کیا کمنٹ کرتے؟ باب وولمر کیسا کوچ تھا اور پاکستان ٹیم کو کیسے لے کے چلے تھے وہ؟ میرے خیال میں 17 سال میں ایسا کوچ مجھے نہیں ملا. اس کی جو کوالٹیز تھی، ایک تو بڑی بات ہے کہ 14-15 سال اس نے صرف کوچنگ کو پڑھا ہے. ایک بندے نے 14-15 سال صرف کوچنگ پڑھا ہے کہ کوچنگ ہوتی کیا ہے. ہمارے تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک بڑا پلیئر اگر آ جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوچنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں نے کرکٹ بہت کھیلی ہے. نہیں، کوچنگ بالکل ڈفرینٹ ہے. کوچنگ پلیئرز کو پہچاننا، ان کے ساتھ دوستی کرنا، ان کے مائنڈ کو پڑھنا، ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھنا، سارا کچھ اس حساب سے پھر پلیئرز کے ساتھ کوچ ڈیل کرتا ہے. تو باب وولمر ہمیشہ اس وقت میرے ساتھ بیٹھا کرتا تھا جب میں رن نہیں کرتا تھا. میں آؤٹ ہو گیا تھا تو میرے برابر میں بیٹھا ہوا ہوتا تو مجھے کہتا تھا یار تمہیں یاد ہے تم نے اس میچ میں یہ اننگ کھیلی تھی اور تمہیں پتہ ہے کہ تم کیا کچھ کر سکتے ہو. تو ایک بندہ پلیئر اگر یوں آ کے بیٹھا ہوا آؤٹ ہونے کے بعد ایک کوچ اس کے ساتھ بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے تو آبویسلی وہ پلیئر بھی ذرا سینہ نکال کے بیٹھ جاتا ہے. تو کوچ کا کام ہی یہی ہے پلیئر کو نہ گرنے دینا. اچھا شاہد بھائی، آپ سے شروع میں بات ہو رہی تھی، آپ آئیڈیل ایج میں آئے کرکٹ میں، ہٹ بھی ہو گئے، گلیمر بھی آ گیا، لیکن بڑی کمنٹری ہو رہی ہوتی ہے جب یہ ڈسکس ہوتا ہے کہ ہمارا کپتان 39 ایئرز کا ہے. ہم کہہ رہے ہوتے ہیں عرفان جس کو ہم ڈیبیو کرا رہے ہیں وہ 30 سے اوپر کا ہے. ہم کہہ رہے ہوتے فلاں. کیا سسٹم میں ہماری خرابی ہے کہ ہمارے جو پلیئرز ڈیبیو کر رہے ہوتے ہیں 30 کے بعد کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس 20-21 سال کی عمر میں یہ پلیئرز کیوں نہیں آتے؟ کیا سسٹم میں خرابی ہے؟ کس طرح امپروو کیا جا سکتا ہے؟ وہ 20-22 سال کا لڑکا اگر 30-35 سال کے لڑکے سے اچھا ہے تو کھلا دو. میرے خیال میں اس وقت اگر آپ مصباح کی فٹنس دیکھیں اور پرفارمنس دیکھیں، سب سے ٹاپ پہ وہی لڑکا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ مصباح کو بہت اڑانے کی کوشش کرتے ہیں، بہت سارے چینلز پہ میں دیکھتا ہوں، کبھی کبھار میں بھی مصباح کو بول دیتا ہوں غصے سے یار تھوڑا پازیٹیو کھیلا کر یار. تو خیر، لیکن جس طریقے سے اس نے ٹیم کو 2-3 سیریز میں لے کے چلا ہے، بہت مزہ آیا ہے اس کو دیکھ کے. اور اگر آپ فٹنس لیول دیکھیں اس کا تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی لڑکا اتنا فٹ ہوگا. ویسے ہمارے پلیئرز ینگ کیوں نہیں آتے ٹیم میں؟ کیا ہمارا سسٹم اتنا کوئی مشکل تو نہیں ہو گیا کہ ینگ پلیئرز کو آنے ہی نہیں دیا جاتا؟ ینگ لڑکوں کو فیسلٹیز دیں، اس طرح کی اکیڈمیز دیں، اچھی کرکٹ کلب کرکٹ اچھی کھلائیں. ایک تو اسکولوں میں کرکٹ ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ ایک بچہ اگر کوئی والدین اس کو ایڈمیشن دیتے ہیں اسکول میں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اچھا اسٹوڈنٹ ہی ہو، وہ اچھا اسپورٹس مین بھی اللہ تعالیٰ اس کو بنا سکتا ہے. ایک ٹیلنٹ ہے نا. اب میں جب اسکول میں مجھے ڈالا تو میں 5th کلاس میں تھا جب میں نے انٹر اسکول کھیلا تھا، تو میں پڑھائی کی طرف اتنا نہیں تھا، لیکن میرے جو اندر ایک جذبہ تھا کرکٹ کا تو میں اس طرف چلا گیا. تو آپ اسکول کی کرکٹ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور اچھی کرکٹ ہونی چاہیے. اسکولوں میں آج کے لیے سارے ممی ڈیڈی والے اسکول آ گئے، یہ کرکٹ کھلاتے نہیں ہیں، یہ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. حفیظ کو ٹیسٹ اسکواڈ سے ڈراپ کیا، ٹھیک فیصلہ تھا؟ حفیظ کو میں یہ سمجھتا ہوں، آئی نو پتہ نہیں آپ اس کو بریکنگ نیوز نہ بنا دیجیے گا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا حفیظ کو بریک ملنا چاہیے تھا. تھوڑا سا بالکل بریک ملنا. پر میرا جتنا نالج ہے، آپ کو جتنے شوکاز ملتے ہیں انٹرویوز کی وجہ سے، شاید میرا پروگرام سے کوئی نہ ملے، میری تو دعا ہے. نہیں، بورڈ کی طرح یہ حفیظ کے بارے میں کہے تو نہیں آئے گا. حفیظ کے بارے میں شاید حفیظ سے بہت سی باتیں کی ہیں اور ان کا وہی سٹائل، بالکل سیدھی بات، کوئی اس میں وہ نہیں. اور ان کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان کرکٹ میں بہت ٹیلنٹ ہے اور پاکستان کی کرکٹ کو بچانے کے لیے پلیئرز کو پیسے دینا ہوگا، ہمیں پریمیئر لیگز کروانا ہوگی تاکہ پاکستان کی کرکٹ امپروو ہو سکے. پھر کسی اچھے کرکٹر، اچھی پرسنالٹی کے ساتھ